औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो हमारे दोस्त जो प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो कादियानी मलंग मलंगनियाँ अलमरूफ सरकारी काफिर जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए हदायत की दुआ। आज हम बात करना चाहते हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कादियानी खलीफा जो है वो डायपर लगा के खुतबा भी दे देता है और नमाज की इमामत भी करवाता है। इस हवाले से इस्लामी जो फ़िक़्ह है वो क्या कहती है, क्या कोई बंदा इस तरह डायपर लगा के या ऐसी हालत में नमाज पढ़ सकता है कि अगर उसका पखाना लीक हो गया। तो इस हवाले से हम कुछ दोस्त और भी हमारे साथ शामिल होंगे जो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कादियानी जो खुलाफा हैं तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम इन पे बात करें। हम इससे पहले आपको वो जो गुजरांवाला सियालकोट हाफसाबाद के वही बदनसीब कादियानी मलंग मलंगनियाँ जो चंदा देते थे और देते हैं, और ये सोचते थे कि कादियान, दारुल अमान और पाक बस्ती और पता नहीं ये मलंग मलंगनियाँ क्या क्या कहते हैं, उस बस्ती में ये सोचते थे कि बड़े कमाल की नमाजें जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, पूजा पाठ बड़े कमाल की हो रही है, और इनको फ़ख्र था। शायद ये सोचते हों कि हम एक दो दफ़ा, मैं मुखातब हूँ उन कादियानी भोले बाले बदनसीब कादियानियों से, मैं मुखातब हूँ जो जिनको पता नहीं है, जिन्होंने अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी, जो सिर्फ चंदा देते हैं, अखराज के छितर खाते हैं और जनाब शादियों पे पाबंदी सहते हैं और ज़ुबानें बंद करके अपने रिश्ते बर्बाद करके बैठे हुए हैं। मैं उन कादियानी बदनसीबों से मुखातब हूँ। मैं हारगिज़ उन लानतियों से मुखातब नहीं हूँ जो जानते हैं कि ये लानती कल्ट है और वो जानबूझ के इसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं हारगिज़ उन जालिमों के से मुखातब नहीं हूँ। तो आम कादियानियों के सामने हम कुछ हकायक रखना चाहते हैं जो ये सोचते थे कि कादियान दारुल अमान में जो है वो बड़ी पाक और पकीज़ा जो है वो नमाजें पढ़ाई जा रही हैं। तो चलें कादियान के अंदर जो नमाजों का हाल था वो देख लें। आप चंदा देते थे कि बड़े ये पाक कामों में लग रही है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, किताबें आपकी हैं, किताबें मिर्ज़े गुलाम कादियानी की हैं, किताबें आपकी चंदा खाने वाली बदबलाएं जिनको आप सहाबी कहते हैं उनकी हैं, उन किताबों के हवाले हैं। आप ये किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए आप हमें बद्दुआएं देते हैं। देखते हैं उन नमाजों का हाल कादियान में क्या हो रहा था जब ये आपका मुंह बोला नबी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वहाँ पे मौजूद था। ये पहला जी हम आपके सामने हवाला रखते हैं, ये देखें, पहला हवाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में हैं हमारे मुहतरम अली भाई साथ शामिल हैं हमेशा की तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये प्रोग्रामों की जो तरतीब है अल्लाह पाक इनको जज़ा दे, ये उसको मैनेज करते हैं, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर दे। हमारे पास अफजल साहब हैं कैलिफोर्निया से, इन्होंने ज्वाइन किया है। तो चलते हैं कादियान के अंदर जो पूजा पाठ थी, जो नमाजें थी, उनका क्या हाल था, ये हम देखते हैं। ये है जी आपकी सीरतुल महदी जिल्द सोएम सफ़ा 265, आज मिर्ज़ा बशीर अहमद M.A. इब्ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाला हवाला, जो कादियानी मलंग मलंगनियाँ जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने चूंकि ऐलान किया है कि हमारे प्रोग्राम हाफ आवर से 1 आवर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाया करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए हम सारा हवाला नहीं पढ़ सकते। तो दोस्त जो भी अपने फ़ोन्स पे और टीवी वगैरह पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो यहाँ से हवाला जो है वो खुद इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इस तरह इसको जैसे भी है वो महफूज कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है, खाकसर अर्ज करता है कि काजी यार मोहम्मद साहब बहुत मुखलस आदमी थे। देखें जी, वो मुखलस आदमी ये था,
मगर इनके दिमाग में कुछ खलल था। ये मिर्जे का सहाबी था और ये मिर्जे का बदरी सहाबी था। हालांकि इसको ये भी नहीं पता बदर क्या चीज़ है, बदर का मैदान क्या है, और बदर में जो सहाबा की तकलीफ़ें थी वो क्या थी, लेकिन ये भी कादियानियों का बदरी सहाबी है। वो लिखते हैं कि दिमाग में कुछ खलल था जिसकी वजह से एक ज़माना में इनका ये तरीक हो गया था कि हज़रत साहब के जिस्म, यानी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के जिस्म ख़ास हिस्सा को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ और परेशानी का बायस होते थे। ये खुद लिखा हुआ है कि खास हिस्सा को टटोलना शुरू हो जाते थे। आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये थी जो नमाज कि मिर्ज़ा जब वो सजदे जाता था तो ये खास हिस्से को पीछे से टटोलना शुरू कर देता था। ये है जी आपका रवायत नंबर 893, ये न्यू एडिशन है। इसमें भी ये लिखा हुआ है, नीचे नीचे हमने हाईलाइट किया हुआ है कि एक ज़माना में इनका ये तरीक हो गया था कि हज़रत साहब के जिस्म को टटोलने लग जाते थे और तकलीफ और परेशानी का बायस होते थे। जिनको पंजाबी में समझ आती है मैं उनको समझा देता हूँ। ये क्या मैं समझाऊँ, खुद ही समझे। आगे चलते हैं जी। ये भी उसी वो जो टटोलने वाला जो हवाले हैं उनकी एक लड़ी है। ये आपका हिस्सा सोम है, सफ़ा 785 है। यहाँ पे ये लिखा है कि इसके बाद आप वहीं नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि मस्जिद की तसीह हो गई। यहाँ भी आप दूसरे मुक्तदियों से आगे इमाम के पास ही खड़े होते। इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि मस्जिद अक्सा में कादियान के अंदर जो गुजरांवाला सियालकोट हाफसाबाद के बदनसीबों के लूटे हुए चंदे से बनाई हुई थी ये पूजा पाठ की जगह, मस्जिद अक्सा में जुमा और ईदैन के मौका पर आप सफ़े अव्वल में ऐन इमाम के पीछे खड़े होते, यानी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। वो मजूर शख्स, साहबा तो वो बदरी है और बदरी साहबा तो मजूर नहीं थे। वो मजूर शख्स जो ऐसे मुखलस था, अपने ख्याल में अजहार मोहब्बत करता और जिस्म पर नामनासब तौर पर हाथ फेर कर तबरक हासिल करता। देखें जी, खास हिस्से को पकड़ के वो तबरक ले रहा है। आगे चलते हैं। ये जिन नमाजें हो रही हैं, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे जरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सामईन को भी अस्सलाम वालेकुम और जो पैनल में उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये चौधरी साहब, ये मिर्जा साहब तो हकम अदल थे और ये तो नबी थे, तो ये इमामत नहीं करा रहे थे, ये इमाम के पीछे खुद खड़े हुए थे। इनको तो इमामत खुद करानी चाहिए। अगर इतना बड़ा मसीह आया है और मेहदी मऊद भी आया है तो इमामत तो उसको करानी चाहिए। देखें जी, बात यह है कि जो सियालकोट के अंदर इसने टाइम गुजारा, वहाँ जिक्र ही नहीं मिलता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी किसी मस्जिद में इसने कदम भी रखा। इनकी किताबों में कोई जिक्र नहीं है कि उसने कोई खुतबा दिया हो, कोई नमाज पढ़ाई हो, कोई तबलीग की हो। तो ये सारी उम्र इसने खुद भी नमाज नहीं पढ़ी। ये जो किताबों में लिखा हुआ है ये कांट छांट के लिखा हुआ है। असल में हालत ये थी, अगर ये नहीं बाज आते, असल में हालत ये थी कि ये जो शख्स था, ये मिर्जे का, ये दोनों लौंडेबाज थे, ठीक है। और चूंकि ये दोनों नशा करते थे, इसलिए पब्लिक में छुप के जो लौंडेबाजी है, उसके अलावा पब्लिक में, हत्ता के मस्जिद में भी ये लौंडेबाजी का ये हाल था कि मिर्जा जो है वो आगे जब नमाज पढ़ता था, ये उसको पंजाबी में कहते हैं उंगलियां दे रहा होता था, कभी मार के छड़प्पा इसके ऊपर चढ़ जाता था। ये हाल था उस इबादत का जो गुजरांवाला सियालकोट हाफसाबाद के दूर बैठे हुए मलंग बदनसीब कह रहे थे कि हम पाक नबी को चंदा दे रहे हैं। ये इनका पाक नबी था, ये मना नहीं कर सकता था। जी, ये चौधरी साहब एक मिनट जरा ये देखें जरा, नमाज अगर कभी इसको पिछली सफ में जगह मिल जाती तो हर सजदा में वो सफ़े फलांग कर हजूर के पास आता और तकलीफ देता, और इससे कबल के इमाम सजदा से सर उठाए वो अपनी जगह वापस चला जाता। वाह, ये तो बड़ा जिम्नास्टिक करता हुआ वापस जाता था और वो छेड़छाड़ के चला जाता था अपनी कार्रवाई डाल के। तो नीचे लिखा हुआ ये मोहब्बत का इजहार करते थे। ये अजीब तरह की मोहब्बत है, मैंने आज तक कभी इस किस्म की मोहब्बत का इजहार नहीं देखा। तो ये इमाम वक्त जो थे उस वक्त, और ये मसीह मऊद और फिर इमाम मेहदी और मसीह मऊद के ये सहाबी इस तरह के थे।
علی بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کی کتابیں ہیں، سیرت المہدی ہے، حصہ سوم ہے، آپ قادیانیوں آپ کے لوٹے ہوئے چندے سے ان چندہ کھانے والی بدبلاؤں نے یہ کتابیں چھپائی ہوئی ہیں، کانٹ چھانٹ کے لکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے مرزے نے منع نہیں کیا تو جو ارد گرد ساتھ تھے، دیکھیں کسی مسجد میں کوئی اس طرح کا اگر واقعہ ہو تو وہاں پہ جو نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، وہ تو مار کے چھتر نکال دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کی عبادت ہو رہی تھی کہ مسجد میں جب مرزا سجدے میں جاتا تھا یہ صفیں پھلانگ کے جا کے وہ خاص حصے کو برکت لے کے امام کے سر اٹھانے سے پہلے واپس چلا جاتا تھا، اور دونوں کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے؟ جی انہوں نے کسی خود ہی منع نہیں لکھا کیا؟ ہوا ہے، دیکھیں انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے خیال میں اظہار محبت کرتا اور جسم پر نامناسب طور پر ہاتھ پھیر کر تبرک حاصل کرتا۔ اب یہ دیکھیں ذرا اس میں کیا شک ہے بھائی، یہ خاص حصے پہ بہرحال بھائی توبہ ہی ہے ان کی، تو بس بات اب یہ ہے اللہ ہی معاف بات کرے۔ یہ بات یہ سارا گروپ جو تھا وہ نشئی تھے، افیونی تھے، شرابی تھے، زانی تھے۔ اس کے بعد وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں مرزا غلام قادیانی لوٹے ہوئے چندے سے اشتہار دے رہا ہے کہ میں نے اپنی بانجی محمدی بیگم کو خواب میں دیکھا، وہ ننگی میرے پاس کھڑی ہو گئی اور میرے بغل گیر ہو گئی۔ اشتہار لگ رہے ہیں قادیان اور ارد گرد کی گلیوں میں، اور کسی بے شرم نے اس کو منع نہیں کیا کہ بے شرم انسان یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ یہ قادیانی ملنگ ملنگڑیاں جو اس ظالم کلٹ کو اور اس لچے کلٹ کو چندہ دیتے رہے ہیں، ان کی عبادت کا حال، یہ قادیان کی پاک بستی کا حال آپ کی کتابوں سے ہم بیان کر رہے ہیں، اور میرے لیے آپ بد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے، اٹھا لے، برباد کر دے۔ میرے مارنے سے یہ کتابیں ٹھیک ہو جانی ہیں؟ مجھے بھی آپ نے مارنا ہے، کہ بندہ بھی مارنا ہے، کتابیں آپ کی پھر گندی کی گندی رہنی ہے، یا تو آپ کی صاف ہو جائیں۔ لکھ دی لعنت توڑیاں بد دعاواں تے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ چودھری صاحب ہمارے پاس ویڈیو ہے یہ ای سی بابرکت صحابی کے متعلق کہ ہاں جی مسعود صاحب ان کی کیا تعریف کر رہے ہیں، ہاں جی ذرا سنتے ہیں۔ لیں جی قادیانی ملنگ ملنگڑیوں، یہ سنیں آپ کا پیارا حجور پر نور اس واقعہ کو، وہ جو مرزے کو انگلی دیتا تھا اس واقعہ کو یہ کیسے بیان کر رہا ہے، یہ اس کی زبانی سن لیں۔ یہ لیں دیکھیں جناب، لگا لگا کے سیالکوٹیوں نے چندے کے پیسے کیسے پالش کر کر کے داڑھی چمکائی ہوئی ہے۔ آواز نہیں آ رہی، میں اس کو مائک کو میوٹ کرتا ہوں۔ کرنے لگے، پھر ان کا یہ زمین یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریب ہونے کی خواہش میں بعض دفعہ ایسی حرکات بھی کر بیٹھتے جو ناجائز اور نادرست ہوتی۔ مثلاً وہ نماز میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر بعض آدمی مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ جن ایام میں انہیں دورہ ہو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کے پیچھے آ کر نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا لیکچر دیتے تو اپنے ہاتھ کو رانوں کی طرف اس طرح لاتے جس طرح کوئی آہستہ سے ہاتھ مارتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب اس طرح ہاتھ ہلاتے تو مولوی یار محمد صاحب محبت کے جوش میں فوراً کود کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، اور جب کسی نے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ کیا تھا، کیا کیا آپ نے، تو وہ کہتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا۔ تو حضرت مسلم موعود نے مثال دے کے فرمایا کہ یہ دیوانگی جی خوب کرنے لگے۔ یہ دوبارہ سے سن لیں، یہ رانوں والا، یہ اشارہ بھی تو انہوں کا بڑا خاص ہوتا تھا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہاتھ اس کا ویسے ٹوٹا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ ہاتھ مارتا تھا رانوں پہ۔ سنا دیں ان کو۔ کی اس حالت کو دیکھ کر بعض آدمی اسلام کے جسم منسوخ کرنے بیٹھتے
جو ناجائز اور نادرست ہوتی، مثلا وہ نماز میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر بعض آدمی مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ جن ایام میں انہیں دورہ ہو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہ آپ کے پیچھے آ کر نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا لیکچر دیتے تو اپنے ہاتھ کو رانوں کی طرف اس طرح لاتے جس طرح کوئی آہستہ سے ہاتھ مارتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اس طرح ہاتھ ہلاتے تو مولوی یار محمد صاحب محبت کے جوش میں فوراً کود کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے، اور جب کسی نے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ کیا تھا، کیا کیا آپ نے، تو وہ کہتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا۔ تو حضرت مسلم موعود نے مثال دے کے فرمایا کہ یہ دیوانگی، ہائے ہائے یہ ظالم دیوانگی، کیا کریں اس کا۔ جی چودھری صاحب آپ کا جو ہے نا مائک میوٹ ہے۔ سوری، یہ تھی وہ قادیانیوں، یہ تھی وہ قادیان دارالمان پاک بستی میں عبادت، جس کا حال ہم نے آپ کی کتابوں سے بیان کیا ہے، سن لیں۔ اور لونڈے بازی قادیان میں جتنی آج بھی ہے فون کر کے پتہ کر لیں۔ شرم آتی ہے جب وہاں سے لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں، وہ باتیں سننے کے قابل نہیں ہیں جو وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اس عبادت کے حال کے ساتھ، لیکن جو ہمارے دوست جو پروگرام سن رہے ہیں ان کی خدمت میں میں یہ عرض کروں کہ ہمیں ابھی ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نے جوائن کیا ہے، اور اظہر شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے یو ایس اے سے۔ تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ لوگوں کو آج سننے کا موقع ملے گا۔ جی آگے دیکھتے ہیں ضیاء بھائی، اپنا علی بھائی۔ اس کے بعد تھا یہ تھی عبادت کا حال۔ یہاں پہ ایک عبادت کا اور آپ کو نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ پان منہ میں رکھ کے مرزا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ اپنی کتابوں سے دیکھ لیں۔ یہ آن ایئر کر دیں چودھری صاحب۔ جی یہ پان والا جو ہے وہ یہ رہا، یہ ہے جی حال اپنا۔ میں ذرا جی آپ کی یہ جو ہے نا ڈسکلیمر آ رہا لگتا ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ صرف۔ اچھا یہ جی یہ آپ خود پڑھ لیں کہ یہ آپ کی سیرت المہدی ہے، صفحہ 606 ہے، حصہ سوم ہے۔ مرزا غلام قادیانی منہ میں پان رکھا ہوا ہے اور ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں، روایت نمبر 638 ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ امامت کیسے کروائی جا رہی تھی، وہ جہاں پہ وہ بھی حال ان کو دکھا دیں تھوڑا سا۔ یہ ہے جی آپ کی سیرت المہدی، حصہ سوم ہے۔ یہاں پہ قادیانی ملنگنیوں یہ سن لو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی، یہ دیکھیں، یہ ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ کسی وجہ سے مولوی عبد الکریم سیالکوٹی نماز نہ پڑھا سکے، جو خلیفہ مسیح اول مرزا نور الدین وہ بھی موجود نہ تھے، تو حضرت صاحب نے مرزا غلام قادیانی نے حکیم فضل الدین صاحب کو، نام دیکھیں حکیم، مرزا خود بھی حکیم، وہ جو نور الدین تھا وہ بھی حکیم، اور ٹٹی موتر کسی کا نہیں رک رہا۔ اندازہ کریں، مرزا کا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی اس کے وہ پیشاب کا کیا حال تھا، لیکن یہ جو حکیم فضل الدین صاحب ہیں ان کا حال سن لیں۔ حکیم فضل الدین صاحب مرحوم کو نماز پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو جانتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض ہے اور ہر وقت ری خارج ہوتی رہتی ہے، میں نماز کس طرح سے پڑھاؤں؟ حضور نے فرمایا حکیم صاحب آپ کی اپنی نماز باوجود اس تکلیف کے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں حضور۔ فرمایا کہ پھر ہماری بھی ہو جائے گی، آپ پڑھائیے۔
امام جو ہے اس کو بواسیر ہے اور مسلسل اس کی جو ری خارج ہو رہی ہے، اور زیادہ تر چونکہ یہ سیالکوٹ گجرانوالہ حافظ آباد کے ملنگ ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی تو ہے نہیں سارے، تو ری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ لگاتار پد پھوسیاں آ رہی تھیں. یہ پڑھ کے مجھے بتانا پڑے گا، اس لیے کہ زیادہ تر یہ جماعت ہے ہی جاہلوں کی. تو مجھ پہ یہ نہ غصہ کریں کہ میں کس طرح کے الفاظ بول رہا ہوں. اس کو چودھری صاحب آپ ایسے کہہ دیں کہ یہ جو صحابی تھا یہ ایک گیس کا انجن تھا. ہاں جی. تو یہ دیکھیں اس کے آگے بھی ایک لائن پڑھ لیں. خاکسر عرض کرتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اخراج ری جو کثرت کے ساتھ جاری رہتی. مسلسل وہ حکیم صاحب ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے یہ حکیم فضل الدین صاحب ہیں، مسلسل اس کو گیس جاری ہے. مرزا کہتا ہے نماز پڑھا دو. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بہت زیادہ آگے یہاں پہ جو قادیانیوں جو چندہ دیتے ہو، یہ ہے آپ کی اس پاک بستی کی نمازوں کا حال. یہ جو نماز کے لیے امام مقرر ہو رہا ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کو وہ ری اس کی رک نہیں رہی. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں اس کی کیا حالت ہے. یہ ہے آپ کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ یہ 424 ہے، نسیم دعوت. یہ صفحہ آپ کے سامنے، اس کو تھوڑا سا صفحہ بڑا کر دیں کیونکہ یہ قادیانی ملنگ آباد میں مانتے بھی نہیں ہیں. 434 ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں. دکھا دیں جی ان کو. یہ ہے یہ شیطانی جرائم جلد 19 روحانی خزائن جلد 19 اور نسیم دعوت، اور یہ پیج ہے جناب 434. جی 434 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مرزے کا حال ہے کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض دفعہ 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے. قادیانیوں دوسرے کی ری نہیں رک رہی، اس کا پیشاب نہیں رک رہا. مرزا مسرور جو مسرورہ جاہل ہے ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ جو قاضی یار محمد تھا اس کو جب دورہ پڑتا تھا، مرزے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. قاضی یار محمد کو دورہ پڑ رہا ہے، ادھر سے مرزے کو دورہ پڑ رہا ہے، ادھر سے اس کا پیشاب نکل رہا ہے، اس کی ادھر سے ری نکل رہی ہے. یہ تھی وہ نمازیں آپ لوگوں کی جس کو آپ چندہ دیتے تھے. کبھی غور تو کیا ہے؟ یہ سارے ہی جیسے میں نے تو کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ جس طرح ننگا پیر لیٹا ہوتا تھا اور لوگ اس کو جا کے چومتے تھے اور نہ وہ نہاتا تھا، اس سے زیادہ مرزا غلام قادری کا حال ہی نہیں ہے. کتابیں آپ کی ہیں، جو پیچھے ہیں ان کا بھی حال سن لیں، جو آگے ہیں ان کا بھی حال سن لیں. اور مرزا جب سجدے میں جاتا ہے، پیچھے سے ایک ملنگ جس کا نام وہ صحابی ہے آپ کا قادیانیوں کا، وہ مار کے چھلانگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. 2-3 بندے اس نے کھڑے کیے ہوئے کہ اس کو پکڑو، اور وہ اگر وہ پاگل تھا تو وہ اوپر چڑھا رہتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام سار اٹھاتا تھا وہ پاگل دوڑاتا تھا. اس کا مطلب پاگل تو نہیں تھا، اگر تو پاگل ہوتا تو اوپر ہی چڑھا رہتا. خدا کا خوف کرو. اور پھر مجھے شرم آتی ہے، مجھے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار کوئی مذہبی جب کسی کا کوئی بھائی بیٹا جو مذہبی باتیں کرتا ہے تو وہ تو قرآن حدیث سناتا ہے، آپ روز ٹٹی موتر بیٹھ کے سنانا شروع کر دیتے ہو. تو لکھا ہی ٹٹی موتر ہے آپ کی کتابوں میں کیا سناؤں؟ جو قادیانی ملنگنیاں مجھ پہ غصہ کرتی ہیں اپنی کتابیں دیکھیں جا کے، مجھ پہ غصہ نہ کریں. آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے کہ مرزے کی یہ دیکھ لیں، یہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 286 سے 246 ہے 246 حقیقت الوحی کتاب ہے. لکھا ہوا ہے کہ مرزے کو ایک بیماری ہو گئی، 16 دن پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا. میرا آج کے حوالے سے یہ جو 5-6 حوالے دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ حال ہے مرزا فیملی کی بیماریوں کا. اس کے بعد جو نمازوں کا حال ہے یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا. اور چونکہ مرزا فیملی ہے، ان کا خدا پہ یقین نہیں ہے، ان کا جنت دوزخ پہ بھی یقین نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ خدا پہ ہرگز یقین نہیں رکھتے.
اگر مرزے کا خدا پہ یقین ہوتا تو پہلے تو مرزا اتنا ظلم کرتا ہی نہ کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا. مرزے نے خود لکھا ہوا ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، خود دعویٰ کر دیا. اس کے بعد اگر مرزے میں خدا پہ اس کو یقین ہوتا تو وہ ایسے بندے کو جو خود کہہ رہا ہے کہ میں امامت کے قابل نہیں، مرزا اس کو آگے کھڑا کر رہا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ دکھانے کے بعد ہم جو آج کا موضوع ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ ہے جی آپ کا خلیفہ زانی، وہ نماز اس کے یہ ہے جی مرزا محمود صاحب کا جو آپ کا خلیفہ زانی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی عبد الوہاب صاحب، ریاض صاحب، عبد السلام، یہ جتنے بھی لوگوں کے، مبارک شاہ صاحب، جتنے آپ کے یہ چندہ کھانے والے بادبلاؤں کو جانتے تھے، ان کا متفقہ یہ بیان ہے کہ مرزا محمود احمد صاحب جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دیا کرتے تھے. ڈاکٹر محمد احمد صاحب حامی ڈاکٹر مرزا محمود احمد صاحب کے رنگین محفل کے رکن نہیں تھے. بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے مبارک شاہ صاحب نے بیان کیا کہ ایک دن مرزا محمود احمد محفل بتان میں بیٹھا ہوا تھا، خوش گپیاں چل رہی تھیں، اتنے میں مؤذن آیا اور اس نے آواز دی، حضور نماز کا وقت ہو گیا. آواز سنتے ہی بے ساختہ کہا، تہاڈیاں نمازاں نے ماریا. بے وضو حالت میں گیا اور مسجد مبارک میں نماز پڑھا دی. پھر واپس آ کر بتوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. وہ جو محفل تھی اس کو باقی خود ہی پڑھ لیں. محفل جو تھی وہ جو اس کا حال مجھے پتا چلا ہے وہ یہ تھا. السلام علیکم چر صاحب، سوری میں درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں اچانک آیا ہوں، آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا ہے، مجھے سن گیا تو میں نے فوراً انٹری ماری ہے. جی جی جزاک اللہ. آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا آپ کو پڑھنے بریک لکھا ہوا ہے؟ تو شاید آپ لکھا ہوا ہے. نہیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے آنے کی ضرورت ہے. خواتین اگر بیٹھی ہیں، ایک بات میں ضیاء بھائی ایک بات، آئی ایم سوری، مجھے آنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دیکھیں میں نے پاس رکھی ہے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. میں مرزا مسرور تھوڑا ہوں کہ جو چھپا کے اینک اور موٹے موٹے لفظوں سے اور 200-300 ورق میں یوز کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. اگر میں موٹے کر دیتا ہوں لفظ پوچھ لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں بغیر اینک کے بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ بات کریں. جی خواتین اگر یہاں پہ موجود ہیں تو کائنڈلی 1 منٹ کے لیے مائک اپنا آواز بند کر لیں. میرا مائک میوٹ ہے. یہ لفظ نہ سنے تو اچھی بات ہے. لکھا ہوا ہے تہاڈیاں نمازاں نے یہ ماریا ہے. پنجابی سمجھنے والے اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا. چل سب تو ہم سے پتہ لگ گیا ہوگا. نہیں اب لگا ہے، آنسٹ ٹو گاڈ، پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا. تہاڈیاں نمازاں نے یہ ماریا ہے. اب ان قادیانی بدنصیبوں کو جو گجرانوالہ سیالکوٹ کے یہ لانتی ہیں، یہ سارے ان پڑھ اور جاہل ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے پوری، اور جو ملنگنیاں سن رہی ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. یہ ہیں جی آپ کے مرزا صاحب کے الفاظ، اور یہ کتاب ہے، اس کا نام میرا خیال ہے، اس کا علی بھائی اس کا نام وہ شاعر صدوم تو نہیں ہے کیا نام ہے اس کا؟ یہ آ رہا ہے لیکن نیچے ٹکر چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ٹھہر میں اس کو ری ایڈجسٹ کرتا ہوں. یہ لیں جی. ہاں، ربوا کا راسپٹین یہ کتاب کا نام ہے. جس قادیانی ملنگنی کو اعتراض ہے وہ ربوا کا راسپٹین جو ہے وہ کتاب دیکھ لے. اور وہ جو راسپٹین تھا وہ بھی ایک جنسی درندہ تھا جس نے وہ نہیں پڑھی ہوئی کتاب، جس کو راسپٹین کا ہسٹری کا نہیں پتا، وہ بھی پڑھ لیں. لیکن یہ کتاب کا نام ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا خلیفہ زانی ہے وہ بیسکلی کم سے کم بھی اگر لفظ میں کانٹ چھانٹ کے استعمال کروں تو وہ زنا کی ایک محفل میں لگی ہوئی تھی، جہاں وہ زنا کاری میں یہ ساری محفل چل رہی تھی، اور یہ اس زنا کاری کی محفل میں کا حصہ تھا. وہاں سے یہ چھوڑ کے آ گیا، دوسروں کو کہنے لگا آپ یہ حرکتیں جاری رکھو، میں ذرا ان ملنگنیوں کو الٹا سیدھا کر کے آتا ہوں. یہ ہے آپ کی نمازوں کا حال. یہ ساری چودھری صاحب آپ نے ایک اور بھی چھوڑ دیا یہاں پہ، یا آپ نے جان کے چھوڑا ہے وہ، کیونکہ ابھی خواتین نے میوٹ کیا ہوا ہے تو وہ واپس آ کر بتوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. اب یہ بت جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کون سے بت ہے. تو یہ جو کہہ لیں کہ جی سنیں اور آگے آپ پورا پڑھیں، یہ اینڈ تک پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں کچھ قادیانی بیچارے سمجھ لیں گے
फिर वापस आकर बुतों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। सबका इस बात पर भी इत्तेफाक है कि मिर्जा महमूद अहमद ने कभी रोजा नहीं रखा था। उसकी वजह यह थी कि वो हसीन औरत की सोबत के बगैर रह ही नहीं सकता था। वो तो अपनी लड़कियों को नहीं छोड़ता था कादियानियों। इसी तरह शायर अल्लाह का कतन एहतराम न करता था। ये शख्स अजीब शख्सियत का मालिक था। निजी महफिल में एक शैतान के रूप में होता था। जब बाहर मरीदों में आता या किसी नमाज जुमा या जलसा चलाने मौके पर तो यूं जाहिर करता कि इससे बढ़कर खुदा का कोई प्यारा नहीं। खुदा इसके वजूद में हलूल कर आया है। इससे वाबस्ता रहने से ही खुदा की रजा हासिल होती है। इसको छोड़ने से इंसान दहरिया हो जाता है। या आखिर लिखा हुआ है कि ये मरीद बेचारे अपनी अंधी अकीदत की जहालत से यही समझते हैं कि इनकी निजात महमूद का मुनव्वर चेहरा देखने में ही है। वो मुनव्वर चेहरा लानती चेहरा होकर मरा था। 10 साल वो फालिज के साथ पड़ा रहा। ये आपका खलीफा जानी खुद नंगी औरतें फ्रांस में देखने गया, आपकी किताबों में लिखा है। यही मिर्जा महमूद रूफ और कंजरी को लेकर चला गया। यही मिर्जा महमूद कहता था मैंने 500 मलंगनियों का रेप किया है। तो बात यह है, इसलिए हमने ये हवाले आपको बताए हैं। ये है आपकी नमाजों का हाल जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अभी जो खबर गर्दिश कर रही है कि कादियानी जो खलीफे हैं, इनके बारे में ये मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये डायपर लगा के वो खुतबा देते हैं और नमाजें पढ़ाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बयान करता हूँ मिर्ज़ा मसरूर के बारे में कि उसकी उम्र जो है वो भी 70 साल से ऊपर है। ये जो हिस्ट्री लिखी है, डॉक्टर पहले पूछता है कि बताएं जी वो ख़ानदानी हिस्ट्री क्या है। तो अगर ख़ानदान में किसी को बीमारी हो तो डॉक्टर समझता है कि ये मूर्सी बीमारी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को भी 100 दफ़ा टट्टी मूत्र आता था। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। 2 बातें हो गई। तीसरी जो बदकारी की हालत है उसकी यार मोहम्मद के साथ, ये बाद खलीफों की भी रिपोर्टें इस तरह मीडिया पे हैं बदकारी की। तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे कि अगर मिर्ज़ा मसरूर साहब डायपर लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं, मुझे इस बात पे हरगिज़ कोई इतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ इतराज़ ये है उन भोले बाले कादियानी बेचारे जो चंदा देते हैं, जो कई दफ़ा जर्मनी फ्रांस से टिकटें लेके आते हैं कि जाना जाके बरकत लेनी है हजूर के पीछे नमाज पढ़ने से। मैं उन कादियानियों से मुखातब हूँ कि मेरा ख्याल कहता है, मैं समझता हूँ कि अगर बंदे को इस तरह की मजबूरी हो, खा वो कोई भी हो, तो उसको कम अज़ कम नमाज की इमामत नहीं करवानी चाहिए। वो पीछे हो के नमाज पढ़ ले अगर उसको मसला है। लेकिन मेरी ये राय है कि ऐसे बंदा जो है उसको इमामत नहीं करवानी चाहिए। और जो डायपर है वो तो हमारे साथ डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हैं, वो इस पे राय दे सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई मसला हो तो किस हद तक जो इमाम है वो लीड कर सकता है। तो मेरी तरफ से तो आज के हवाले से यही बात है। हमारे साथ अजहर शेख साहब भी हैं, वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्ट्रीम के अंदर हैं। अफजल साहब हैं, यूएसए से हैं। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हैं। अली भाई हैं। अली भाई, आप कोई और बात करना चाहें आज के प्रोग्राम के हवाले से? उसके बाद हम डॉक्टर साहब के साथ और फिर अफजल भाई के साथ और अदर शेख साहब के साथ बात करेंगे। जी चौधरी साहब, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अल्लाह ताला तो कुरान में मना करता है कि आप निजासत की हालत में, नशे की हालत में आप नमाज अदा नहीं कर सकते जब तक आप पाक साफ ना हो। सूरह निसा में, डॉक्टर साहब को डेफिनेटली पता होगा, आई थिंक वर्सेस नंबर 43 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहरहाल ये इस ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ है, इनके अंदर ये बीमारी चली आ रही है। मिर्ज़ा साहब के वालिद साहब भी ऐसे ही फौत हुए थे, मिर्ज़ा साहब भी खुद ऐसे ही हुए थे। फिर आगे इन जो इनका खलीफा नंबर 2 है उसका भी यही हाल रहा। तो ताहिर तो वैसे मुबाले का निशान हो गया। अब मसरूर जो खबरें आ रही हैं कि वो डायपर बांध के खुतबा देते हैं, उनकी भी चाल भी आप देख लें वो किस तरह चलते हैं। तो चाल भी जाहिर करती है कि उन्होंने डायपर बांधा हुआ, बड़ी मुश्किल से वो चलते हैं।
तो अल्लाह ताला रहम करे। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब की राय ज़रूर सुनना चाहूँगा, तो मेरा ख्याल है कि उनसे ज़रा पूछते हैं, या ज़िया भाई को आप कहते हैं। जज़ाकल्लाह अली भाई, एक दफ़ा फिर जज़ाकल्लाह कि आप जितने प्रोग्राम हैं अली भाई के लिए स्पेशल दोस्तों से दरख्वास्त है दुआ करें। ये अल्लाह के फजल से बहुत टाइम देते हैं और सारा जो प्रोग्राम है यही मैनेज करते हैं, हम तो इनके साथ होते हैं। अभी हम बात करेंगे अपने बहुत ही प्यारे मेहमान डॉक्टर होली स्पिरिट साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज के हवाले से सर आपको लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, आज के हवाले से आपने कह दिया, जो आपने सच बात बताई है। बात ऐसी है कि जो फ़िक़्ह के हिसाब से मैं बता दूं लोगों को कि ये बड़ी आम चीज़ है, और जूं इंसान की उम्र बढ़ती है तो बाज़ ऐसी, जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, और बाज़ लोगों को वैसे भी ज़्यादा पेशाब आए तो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। मैं तो कादियानी तो कहते होंगे कि मैं तो कहता रहता हूँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में कि उसके तो कपड़े भीगे रहते थे पेशाब से। ऐसा ही होता है, अगर किसी को दिन में 10-12 मरतबा से ज़्यादा पेशाब आए या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए पेशाब की, तो इनकॉन्टिनेंस एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है उस बात का कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसके लिए इस्लाम में ऐसा है कि जब भी आपने नमाज पढ़नी हो तो आपको डायपर बदलना होता है और वज़ू करना होता है, और फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप ऐसा करके नमाज की इमामत नहीं करा सकते, वो मना है। आप इस बात पर अगर गौर करें तो मिर्ज़ा कादियानी ने कभी नमाज की इमामत नहीं कराई थी। उसकी एक वजह यह थी कि वो जानता था, क्योंकि मुल्हिद होने से और काफिर होने से पहले वो मुसलमानों के अकायद रखता था। अगरचे मेरा तो ये यकीन है कि वो बचपन से ही दिमागी और ज़हनी मरीज था, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कपड़े फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसने ये सवाल लोगों से पूछा होगा, क्योंकि उसे 100 मरतबा वो लिखता है पेशाब आता है, दर्जमा मरतबा पखाना आता है, तो उसे जो उस वक्त के उलमा थे उन्होंने साफ बताया होगा तुम इमामत नहीं कर सकते हो। ऐसी हालत में डायपर बांध करके इमामत करना बिल्कुल मना है, और उसके पीछे जो जानता है वो नमाज भी पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। वो ये फ़िक़्ह का मसला है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। अमाम को ये देखें, इस तरह की जो हालत हमने कर दें, मैं आप नजर नहीं आते मुझे, आप ये छोटा कर दें तो मैं आपको भी देखूंगा। हाँ जी, अब अच्छा है जी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, बात ये है कि जो हमने हालत बयान की है, जैसे वो खलीफा जो इनका मिर्ज़ा महमूद है, और उसके बाद हमने हालत बयान की है वो जो मिर्जे ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको री खारिज हो रही है तो आगे चले जाओ पढ़ाओ। और जो हमने ये भी बयान किया कि वो कादियान के अंदर मिर्जा सजदे में जाता है तो दूसरा जो मलंग है वो जनाब उसको उंगलियां दे रहा है और उसके ऊपर चप्पे मार रहा है, वो छलांगे मार चढ़ रहा है। मैंने आपके पूरा प्रोग्राम सुना है। हाँ, इनको तो नमाजों का कोई एहतराम नहीं है इनके दिल में। नहीं, यही बात मैं कादियानियों को बताता हूँ जी। मैं इसका आपको बिल्कुल साफ जवाब दूंगा। बात यह है कि कादियानियत को बनाने वाले मुल्हिद हैं। सर सैयद अहमद ने इसीलिए नबूवत का दावा नहीं किया था क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत थी कि एक ऐसा, ये 1970 या 73 में लंदन कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है। उसमें इंडिया के मसले पर गौर किया गया था कि ये वहाँ बहुत लोग लड़ाइयाँ करते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान बड़ा लड़ते हैं, बरतानवी हुकूमत थी उस वक्त की, उसके ख़िलाफ़। तो इसका इलाज किया है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज ये है कि एक ऐसा नबी पैदा किया जाए इनमें, ये नबी के अलावा किसी की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान उस शार्ट लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसने ईसा अलैहिस्सलाम की वफात तो दाएं बाएं होके किसी तरह से उसको अल्लाह ताला ने उस पर इस कदर लानत की कि उसने एक तफसीर कुरान लिखनी शुरू की जो कभी आधी भी नहीं वो मुकम्मल कर सका।
یہ وہ شخص تھا جس نے سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ واہیاتی اس کے اندر درج کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یہ اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت کے طور پر کیا، حالانکہ قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام کی واضح زندگی کا اعتراف کرتا ہے. قرآن پاک سے زیادہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حق میں نہیں ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے، وہ لعنتی اور خبیث قسم کا شخص ہے جو نہ عربی زبان سمجھتا ہے نہ قرآن پاک کو سمجھتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا، نبوت کا جعلی دعویٰ کرنے والے کے لیے بڑا ضروری، سر سید نے انکار کر دیا، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ یہاں ذہنی مریض ہو یا اس کا خدا تعالیٰ پر کوئی اعتبار نہ ہو. قادیانیوں کے لیے میں ثبوت دیتا ہوں. ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، مرزا طاہر مرزا مسرور دونوں کہہ رہے ہیں نہ حساب کتاب ہوگا، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، یہ دماغی تصور ہے، شیطان بیکٹیریا ہے، انسان 6000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے. یہ وہ عقائد ہیں جو انتہائی ملحد قسم کے عقائد ہیں، اور ان میں سے اکثر ان کی دماغی حالت تو اتنی کمزور ہے کہ ان میں سے اکثر انہوں نے دوسرے لوگوں سے بارو کر رکھے ہیں. جیسے 6000 سال والا میں نے وہ ایک ویڈیو بھی بنا دی تھی کہ انہوں نے لیا ہے وہاں سے ایک عیسائیوں کی کتاب لکھی تھی جو اس نے صرف عیسائیوں کو تسلی دینے کے لیے لکھی تھی، ڈینیل، اس کو بک آف ڈینیلز کہا جاتا ہے، پول نے لکھی تھی وہ. تو یہ جب آپ کا عقیدہ ہی خدا پر نہیں ہے، جب آپ ایک ایسے جال ساز ہیں جس کا خدا پر ایمان نہیں، اور ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مت نہیں کہہ سکتے قادیانی کہ آپ لوگ الزام لگا، ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم تو آپ کو ویڈیو دکھا کے بتا رہے ہیں. جب آپ کے عقائد، اور قرآن پاک میں لکھا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. اللہ تعالیٰ نے ایک فرق بیان کر دیا انسان میں اور جن میں. وہ فرق اتنا صاف بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں جی ادھر قادیانیوں کے باتیں سنو تو سوشل میڈیا پر، ہاں جی وہ تو مرزا طاہر نے اتنی زبردست بات کر دی تھی کہ بیکٹیریا ہی جن ہوتے ہیں جو ہڈیاں کھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تمہارے باپ کی تھیوری ہے، نہ تم انسان کو سمجھتے ہو، نہ تم قرآن کو سمجھتے ہو، نہ تم فقہ کو سمجھتے ہو، اور ایک ملحد کی بات لے کر تم سمجھتے ہو کہ اگر تم ایک جال ساز کے پیچھے ایک جال ساز نبی کو مانو گے تو تمہارا سب کچھ سمجھ گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. یاد رکھو یہ ایک وقت کی چھٹی ہے جو اس دن ختم ہو جائے گی جس دن تمہیں 6 فٹ گہری قبر میں اتار دیا جائے گا. بالکل یہ ان کے عقائد. اور مرزا قادیانی نے کیوں کہا کہ جناب تمہاری تو کپڑے خراب ہیں، اس نے کہا کہ مجھے ایسے ہوتا ہے، مرزا کوئی بات نہیں، تمہاری نماز ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے سیرت المہدی میں، یہ واقعہ درج ہے. مرزا قادیانی کو بہت صاف، مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر درج ہے، مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں آ رہا لیکن میں نکال سکتا ہوں. اس میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کو کہا تھا ایک بات چیت کے دوران میں صاف سے کہ تم تو نماز کی امامت کرنے کے قابل نہیں ہو. اور مرزا اس بات کو بالکل سیدھا جانتا تھا کہ وہ شخص، دیکھیں آپ اگر انڈیویجولی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیماری آ گئی، آپ ہر دفعہ اپنا ڈائپر بدل سکتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے، لیکن آپ نماز کی امامت نہیں کرا سکتے. یہ بات مرزا قادیانی کی کہ جاؤ تمہاری نماز ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جائے گی، اس کے ملحد ہونے کا ثبوت ہے. اسے خدا تعالیٰ پر کوئی یقین ہی نہیں تھا. اب آخری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو واقعات دکھائے راسپوٹین کا، ربوا کا راسپوٹین، آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے ہماری باتوں پر. میں نے اس مذہب کو اس کے اندر سے دیکھا ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور شہر صدوم میں تو لوگوں نے قسم کھا کر واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ربوا کا راسپوٹین ہے، اس واقعات کو شہر صدوم نام کی کتاب نے اور بڑا لکھا ہوا ہے. وہ عورت جس کے ساتھ مرزا محمود زنا کر رہا تھا، اس کی بیٹی امتل قیوم تھی اس دن.
جب اس کو بلانے آیا اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کے آفس، جس نے کہا جی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو مرزا قادیانی یا مرزا محمود اور ایک اور آدمی ایک ہی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے، اور یہ شہر صدوم میں لکھا ہوا ہے، کتاب ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو بڑے غور سے۔ اس نے حلف اٹھا کے، شفیق مرزا خاندان کا آدمی تھا، اور یہ بات کسی نے عبد الرحمن مصری صاحب کو بتا دی جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے۔ عبد الرحمن مصری نے یہ حلفیہ بیان دیا ہوا ہے۔ وہ گئے جی مرزا محمود کے پاس، مرزا محمود کو انہوں نے کہا تم نے ایسے نماز پڑھائی ہے، تو مرزا محمود نے کہا تمہیں اس سے کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آج کے بعد آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے والا۔ اس کے بعد مرزا عبد الرحمن مصری صاحب لکھتے ہیں کہ میں اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ بھی لیتا تھا تو اپنی نماز میں الگ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس جماعت کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناظر اعلیٰ رہے ہیں، اور یہ ایک آدمی کی کہانی نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات۔ ایک اور ان کا ناظر اعلیٰ یا کوئی اور شخص تھا جو سرگودا میں رہتا تھا، اس کا نام بھی شہر صدوم میں بھی لکھا اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی لکھا ہے۔ اس کی بیوی مرزا محمود کے پاس گئی تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس عورت کو بہت افسوس ہوا، اس نے آ کے اپنے خامد سے شکایت کر دی۔ وہ خامد کو یقین ہی نہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ آخر جب بیوی نے بہت ضد کی تو خامد جا کے مرزا محمود کو بولا کہ جی میری بیوی تو آپ پر یہ الزام لگاتی ہے۔ اس نے ایک کتاب نکالی شیلف میں سے، اس کو دکھا کے بولا دیکھو جی جب کوئی زیادہ عقیدت مند ہو جاتا ہے تو اس کو اس قسم کے وہم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی گھر آیا، اس نے کہا تم بھی ٹھیک کہتی ہو اور مرزا محمود بھی ٹھیک کہتا ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ جنہوں نے چشم دید گواہ ہیں اس واقعے کے، انہوں نے صاف لکھا، اور وہ عورت مرتے دم تک کہتی رہی کہ مرزا محمود زانی نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو۔ یہ لوگ یہ جال ساز، میں ان کو صرف اس لیے کہتا ہوں، ایک تو جال سازی ہے کہ جعلی نبوت قائم کی ہے جو کوئی نبوت نہیں ہے ایسی اس قسم کی۔ ان کے ہاں نبوت تو دور کی بات ہے، مرزا خاندان پر تو اللہ تعالیٰ کی اتنی لعنت ہے، ان کے نبی سے بھی بدبو آتی تھی، ان کے خلیفوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ آپ کو ان کا یقین نہیں آتا تو من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کو لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اور اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے ایک دن ضرور کرنا ہے، اور یہی اسلام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ شہر صدوم کا آپ نے حوالہ دیا۔ ریسنٹلی ملک مشتاق احمد صاحب جو ابھی اللہ کے فضل سے حیات ہیں، یو ایس اے میں ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے قسم خود اٹھا کے انہوں نے کہا میں قسم، ان کی ہم نے سنائی بھی تھی لوگوں کو ان کی آئیڈیو، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا ہوا ہے کہ اگر میں یہ غلط کہوں تو میری اولاد پہ بھی عذاب ہو۔ ان کی قسم کے الفاظ یہ ہیں کہ قادیانیوں کا خلیفہ زانی اپنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ قادیانی حضرات اس پہ غور کریں ہمارے ساتھ۔ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے چونکہ یہ کمنٹ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ملک صاحب ہے نا، جی جب منان صاحب زندہ تھے نا، میں نے بھی ان سے بات کی تھی۔ عبد المنان صاحب حکیم نور الدین کے بیٹے تھے، وہ 2006 میں ان کی وفات ہو گئی۔ امتر رشید ان کی بہن کی بیٹی تھی، امتل ہائی ان کی بہن کا نام تھا، جسے نصرت جہاں نے زہر دے کے مارا تھا 24 سال کی عمر میں۔ ڈاکٹر صاحب جو ملک مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے یہ آ کے بات بیان کی تھی کہ خلیفہ زانی ان لوگوں نے اس اپنی بیوی کو زہر دیا تھا۔ آپ کنٹینیو رکھیں۔ ہاں، اور وہ بڑی دردناک کہانی ہے، جب وہ ایک اخبار نے چھاپی تھی کہ اس کے آخری وقت کی کہانی اتنی دردناک ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ وہ اس کی بیٹی تھی امتر رشید۔ میں نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا، میں نے کہا منان صاحب آپ مجھے ایک مرتبہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ بات تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی بہن کی وہ بیٹی تھی۔ آپ دیکھیں، میں نے
मेरा इल्म किसी कादियानी से कम नहीं है इस पर, बल्कि आपके मुरब्बियों का इल्म मेरे से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपके मुरब्बियों ने आपके वो जो शैतानी खजाइन है वो भी नहीं पढ़ी हुई, और जो हदीसों की किताब इनके मुरब्बियान पढ़ते हैं उसका नाम सहीहैन है, और उसमें नाम सहीहैन है। मैं आपको दावे से चैलेंज करता हूं कि उसमें 50% हदीसें किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है, जाली हदीसें दर्ज की हुई हैं जो आप अपने मुरब्बियों को भी पढ़ाते हैं। जिसको पता लग जाता है वो आपको छोड़ देता है। वो ओदा जो था ना, आपके सबसे वफादार कबीले का शख्स, उसको पता लग गया कि ये जाली हदीसें हैं। एक दिन वो जा रहा था, मैंने कहा ओदे क्या हुआ तुम्हें? कहता है जी मैं तो पूछने जा रहा हूँ खलीफा से ममदी बेगम का किस्सा क्या था। मैंने उसे कहा तुम्हें निकाल देगा वो, ये जालसाज हैं। कहता है तो अच्छा है, मैं मुसलमान हो जाऊंगा ना फिर। उसने छोड़ दिया। वो मुरब्बी था जी इनका, 7 साल का कोर्स करके आया हुआ। आपको तो हम सिर्फ आपकी हमदर्दी में बताते हैं, और चौधरी साहब जैसे लोग, ये जो लोग आते हैं, वरना आपका ईमान ले आना और इस्लाम में आ जाना हमारे लिए तो कोई फायदा मंद नहीं है, लेकिन आपका कादियानियत में चले जाना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो तो कारोबार है ना। आप जाएंगे, आपके बच्चों का मुंह का नवाला छीन कर वो आपसे ले जाएंगे। हालांकि इस्लाम कहता है सबसे पहला हक बीवी बच्चों का, फिर हक माँ बाप का, फिर हक बहन भाइयों का, फिर हमसायों का हक, उसके बाद आप किसी को पैसा दे सकते हैं। ये तो इस्लाम की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हैं। इनके बाप का फिका है जिसकी ये पैरवी करते हैं, है तो इनके बाप का ही ना, जो बाप दादा जालसाज गुजर गए। आप मुझे मेरी बातों का बुरा ना माना करें, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और दूसरी एक बात भी मैं यहाँ, जो दोस्त हमारे मुसलमान भाई और जितने भी सुनने वाले हैं, डॉक्टर साहब का चैनल भी है, वहाँ पे भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में और जो रिसर्च है मुख्तलिफ PhD साइंसदानों ने जो की हुई है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पे, उसकी तफसील मज़ीद देखने के लिए डॉक्टर साहब का चैनल है सैयद होली स्पिरिट। तो दोस्त उसको भी सब्सक्राइब करें, उस चैनल पे जाके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के असलियत को देखें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। हमारे साथ कुछ और एक दो दोस्त हैं, मोहम्मद अफजल साहब कैलिफोर्निया अमेरिका से हैं। हम उनसे बात करते हैं कि देखें अगर किसी ने डायपर लगाया हो तो ऐसी हालत में अमाम की क्या ज़िम्मेदारी होने, उसको अमाम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या जो मुक्तदी हैं उनको भी पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अफजल साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अपना चौधरी साहब एंड डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया, बड़े सही बात कही। मैं डॉक्टर साहब से 100% इत्तफाक करता हूँ। देखें मेरी बात सुने, इमामत जो है वो देखने में बड़ा सिंपल वो एक ओहदा नजर आता है इस्लाम के अंदर, मगर इमामत जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन सुन्नत है। आप उसके अंदर कोई चीज जो है वो अपनी मर्जी से अल्टर नहीं कर सकते, और उसका अंजाम बहुत बुरा है। और यहां तक ये जो बात है कि साहब डायपर लगा के आप इंडिविजुअल नमाज पढ़ सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई हर्ज नहीं है। ये इंसान है, इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स होती रहती है, बीमारियां आती रहती हैं, नो प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी ये होता है। उसमें भी अल्लाह ताला जो है ना, मरीज को अगर कोई प्रॉब्लम है, नमाज अदा कर रहा है, उसको दुगना अजर देता है। लेकिन ऐसी हालत में जब को आपको पता है कि आपके साथ ये इशू है और आप डायपर बांध रहे हैं, और डायपर बांधने की रीजन जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग है, तो आपको इमामत करने का कोई हक नहीं है। जो अगर आपने इमामत की तो जितने भी पीछे आपके नमाजी खड़े हैं उनका सबका गुनाह आपके सर पे है, जो नमाज पढ़ाने इस जानते बूझते ये नमाज पढ़ा दे। और दूसरी बात ये है कि आप खुतबा भी नहीं दे सकते। खुतबा भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन सुन्नत है, और जिसे हम कहते हैं कि साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर, एक मिसाल दी जाती है। मेंबर जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहलाई जाती है। आप उस पर खड़े होके और ये हालत हो आपकी, आप खुतबा भी नहीं दे सकते। और खुतबा जो होता है वो सिर्फ जुमे का माना जाता है, बाकी दूसरे सारे वाज होते हैं छोटे छोटे, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि खुतबा आप डायपर पहन के नहीं दे सकते, ये टोटली इस्लाम के अगेंस्ट है, और फिका के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
قادیانی حضرات ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس بات کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں اور بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارا جو خلیفہ آ گیا، خلیفہ کو صاحب اللہ تعالیٰ نے وہ چن لیا ہے، لہذا وہ ہمارا خلیفہ ہے، جو اس کے منہ سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نکل رہا ہے. یار سوچو سمجھو، یہ چیز جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ ایک مین سٹریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مین سٹریم ہے ہمارے، ان کے ساتھ آپ کسی چیز کو مطلب اس میں کوئی چیز الٹر نہیں کر سکتے، اس میں کوئی چیز کو آپ ایڈ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ اس کو مطلب ایز اٹ فالو کریں گے نماز کے اندر بھی اور ان کے تمام طریقوں کو بھی، وضو کے ساتھ سب کچھ. اگر آپ نے ذرا سا بھی جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو امام ہے اس کی سچویشن یہ ہے اور آپ اس کے پیچھے نیت کر رہے ہیں اس کو نہ ٹوکے ہوئے، آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، بہت بڑے گناہ کے، اور اس کو آپ توبہ کریں، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ چھوٹ جو ہے یہ صرف چند سانسیں ہیں. ایز سون ایز یہ چھوٹ ختم ہوئی، زندگی تمام ہوئی، آپ 6 فٹ گھڑے میں گئے، سارے دروازے بند. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. واپسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں پلیز سوچو اس بات کو. اور یہ جو ہے اگر آپ کا جو ہے خلیفہ جو ہے سو کالڈ خلیفہ، اگر وہ ڈائپر باندھ کے، اور جیسے میں نے سنا اور مجھے کنفرم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ انٹرنلی ہمیں کال کر کے آپ کی جماعت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ لوگوں کا انجام کیا ہے. اور وہ تو ہے ہی، وہ تو گیا ہی گیا، وہ تو گیا ہی گیا جو کرا رہا ہے جان بوجھ کے. اور جو آپ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سوچیں، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، اور آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے صاحب یہ ہمارا سوک پر وہ ہے خلیفہ ہے. خلیفہ ٹھیک ہے، وہ جو خلافت تھی وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اس پہ تک رہی، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت شروع ہو گئی. اور آپ میں بھی یہ خلافت جو ہے برائے نام ہی ہے، یہ تو آپ کی ملوکیت ہی چل رہی ہے، ایک ہی خاندان کے اندر آئے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کوئی علم کا کوئی اسلامک نالج، اسلامک علم کی حیثیت ہی کچھ نہیں، کوئی جانتے ہی کچھ نہیں. اور آپ کے اوپر آ کے وہ صاحب ایسے فتوے لگا رہے ہیں، ایسے آپ کو ہدایتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ بالکل کچھ نہیں جانتے، آپ کو گھڑے کی طرح لے جا رہے ہیں، جو گھڑا جو ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. بہرحال میں نے صرف یہی کہنا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ قادیانی حضرات سے انٹرنلی، وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں، اس بات کو سوچ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ جائیں کدھر. اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور ضیاء رسول بھائی کے چینل کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم ایسی، اور چودھری صاحب ہمارے جو ہیں علی بھائی، یہ ایسی حقیقت کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اتنا اس کا اجر ان کو ملے گا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کا اجر کیا ہے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی قادیانی بہنوں بھائیوں، آپ میرے بہن بھائیوں، میں آپ کو نفرت کی نظر سے نہیں بول رہا، میں آپ کو کسی ہیٹریڈ سے نہیں بول رہا، میں کسی طنز کی وجہ سے نہیں بول رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یار خدا کے واسطے جب تک سانس ہے یہ سوچ لو، اور جتنے جلدی سوچ لو اتنا ہی بہتر ہے. ابھی توبہ کر لو بہتر ہے، آخر میں جا کے توبہ کی بھی تو پھر وہی ہے کہ بس وہ چانسز کم ہے کہ اس سے قبول ہو، وہ توبہ نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ زندگی میں کر لیں. تھینک یو ویری مچ سر، میں نے یہی کہنا تھا. جی جزاک اللہ افضل بھائی. یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست افضل صاحب کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یو ایس اے سے جو اظہر شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساری سن رہا تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا آرام سے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو بہت انسپائر کرتی ہیں، بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں اور علمی گفتگو کرتے ہیں. قادیانیوں کو یہ کہنا کہ آپ علمی گفتگو نہیں کرتے، تو علمی گفتگو تو وہی ہوتی ہے نا جو ہم آپ کی کتابوں سے، وہ بھی تو علم ہی ہے نا، آپ کے نزدیک تو علم ہے. ہمیں تو آپ لوگوں سے، جیسے افضل صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ لوگوں سے پیار ہے،
پیار اس لیے ہے کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، ہم تو اپنی عاقبت کے لیے سارا کچھ سوچتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک تو ہم نے اپنا بات کر لی۔ جہاں تک مرزا مسرور کی باتیں ہیں وہ میرے تک بھی پہنچی ہیں کہ وہ ڈائپر پہنتا ہے، اور مجھے تو خاص طور پہ کسی سے پتہ چلا ہے، ابھی چونکہ وہ بات کنفرم نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب وہ کنفرم ہو جائے اور میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ آ جائے کہ اس نے وہ ڈائپرز جو ہیں وہ باندھ کے بیٹھتا ہے، اور یہ رپورٹ جلدی آ جائے گی میرے پاس، اور میں وہ شیئر بھی کر دوں گا علی بھائی کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، کہ ڈائپر باندھ کے امامت کرانا، اور امامت تو نہیں خیر کہنا چاہیے، وہ جو کیا ہوتا ہے آگے کھڑے ہو کے تو پیچھے والوں کو پوجا کروانی، وہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ جیسے بات یہ ہے کہ آپ نے جو رپورٹ کی بات کی ہے، آپ کس رپورٹ کا انتظار کریں؟ کوئی گندا ڈائپر مثلا کوئی دکھائے کوئی؟ اچھا، کچھ ایسی بھی باتیں سننے میں ملی ہیں کہ ڈائپر لیک ہو گیا محفل میں اور کچھ لوگوں نے ہاں یہ بات تو کنفرم ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اس کی بھی میں آپ کو ایک گواہی دلوا دوں گا بہت جلد، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب مرزا مسرور کے قریب بیٹھنے سے اجتناب کرتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے کیونکہ وہاں سے خاصی بدبو ہوتی ہے اس کے پاس سے، اور کچھ لوگ دور دور ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اگر آپ دوبارہ کوئی بھی ابھی جو آپ نے وہ چلایا تھا ایک مرزا مسرور کا وہ جو اس نے وہ بات کر رہا تھا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کانی آنکھوں سے اوپر دیکھتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر تو نہیں میرے قریب جو بیٹھا ہو، جو کسی کو محسوس تو نہیں ہو رہا۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ جس انسان کے اندر تھوڑی بہت بھی وہ ہوتی ہے نا، ایک شک ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ ادھر ادھر کانی آنکھوں سے دیکھتا ہے بجائے اس کے کہ بالکل سیدھا ہو کے، جیسے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور آپ تو نظر بھی آ رہے ہیں کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈلی آپ آؤٹ اسپوکن ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر بھی کانی آنکھوں سے اوپر، اب تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے اوپر کی طرف کہ دیکھوں میں کہ کوئی کسی کو شک تو نہیں میرے اوپر ہو رہا۔ لیکن یہ ڈاکٹری رپورٹ آنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بالکل، کہ مجھے ڈاکٹری رپورٹ بھی مل جائے گی بہت جلدی، ویسے بھی 30 تاریخ کو یا اس سے پہلے میں یو کے جا رہا ہوں دیکھنا اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ وہ ڈائپر باندھ کے امامت کراتا ہے، اور وہ جب ان قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو اس بات کا پتہ چلے اور پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر ہم ان کی جہالت پہ جو ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ امامت کروا رہا ہے، ہاں انڈیویجولی نماز پڑھے، وہ اس میں ہمیں کسی کو بھی نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو انڈیویجولی نماز پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے، جیسے افضل بھائی نے ابھی فرمایا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے، کہ وہ نماز تو نہیں چھوڑ رہا نا۔ سورہ نساء میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ جنابت کی حالت میں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے آپ کو، تو آپ وہ تیمم کر سکتے ہیں، ریت پہ ہاتھ مار کے، کسی اینٹ پہ ہاتھ مار کے بھی اپنا ایک وضو کا طریقہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ امامت کے لیے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ امامت جو ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو وہ کرنا ہوتا ہے، لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور لیڈ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ پلید ہوں اور نجس ہوں اس وقت، اور پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں آپ کی، یا پیچھے جو آپ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ پوجا کرنے والے، میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کا یہ ایمان خراب ہو یا ان کا جو وہ ہو۔ تو اس بارے میں جو ڈائپرز کی کہانی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ 80% کے قریب جو ہے وہ کنفرمیشن ہو چکی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ اب اجتناب کر رہے ہیں کہ اس کے قریب نہ بیٹھیں کیونکہ وہ خاصی بدبو ہوتی ہے، اور جب یہ اٹھتا ہے، یہ بھی میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ جو کرسی، چمڑے کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کرسی بھی گیلی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قادیانی بہن بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا کس چیز کو آپ مان رہے ہیں، اب آپ جب علمی گفتگو کی بات کرتے ہیں نا، جیسے اس دن پنسار یا بھی کہتا ہے کہ علمی گفتگو کہاں ہے، یا جری اللہ کہتا ہے، یہ مبارک کہتا ہے کہ علمی گفتگو، تو کہ آپ مرزا کی کتابوں کو علمی نہیں سمجھتے؟ اس کا تو صاف مطلب ہے نا کہ مرزا کی کتابوں کو آپ علمی نہیں سمجھتے۔ بھئی علمی کتابوں سے ہی تو آپ کو ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، وہی جس کو آپ بہترین علم سمجھتے ہو، جو وہ کہتے ہیں سلطان القلم تھا،
تو سلطان القلم کی جو باتیں ہیں کہ آپ ان کو علمی نہیں سمجھتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتابیں لکھی ہوتی تو ہم تو ان کو علمی کتابیں سمجھتے. ہم تو اس کا تذکرہ ایسے کرتے کہ زمین اور آسمان کے کتابیں ملا دیتے آپس میں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ یہ کس طرح کے ایک مذہب کے پیروکار ہیں کہ جو اپنی کتابوں کو علمی نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ اپنا آپ علمی گفتگو کریں. ہم تو اگر ہم تو شیخ صاحب ہم انہی کی کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ جو سر میں جی چور صاحب میں ایڈ کرتا چلوں ایک بات اس میں کہ ذاتی طور پہ میں اس بات کا بالکل مخالف ہوں کہ جب ہم مرزا قادیانی کے پیروکاروں سے بات کریں تو ہم اس میں کسی قسم کا قرآن مجید کا ریفرنس نہ پیش کریں, کسی قسم کی حدیث پیش نہ کریں. ہم صرف اور صرف اس کی کتابیں پیش کریں, ان سے یہ کہیں, ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ یہ علمی باتیں ہیں جو آپ ہی کے نبی نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں, جو آپ ہی کے نبی نے لکھی ہیں. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم قرآن اور مجید کے ریفرنسز ان کو دیں؟ کیوں دیں ہم؟ مجھے میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ہمیں قرآن مجید اور ان چیزوں کے ریفرنس تو دینے ہی نہیں چاہیے اس وقت جب ان علمی باتوں سے ہم نکل آئے. جو ان کی باتیں ہیں وہ پھر ہم سے پوچھیں جی آپ ہمیں قرآن مجید کا بتائیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, تو پھر ہم ان کو مفصل طور پہ بتائیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور یہ اصل دین ہے, یہ اصل اسلام ہے. یہ باتیں جو ہے نا یہ غور کرنی چاہیے ہمیں. میں ذاتی طور پہ کسی بھی قرآن مجید کی ریفرنس دینا مناسب نہیں سمجھتا, نہ ہی میں کسی حدیث کا یا بزرگان دین کا ریفرنس دینا مناسب سمجھتا ہوں ان لوگوں کو. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے انہی کی کتابوں سے علمی ریفرنسز سے ان کو سمجھائیں, اس کے بعد قرآن مجید کی طرف آئیں. اس کے بعد جب یہ سمجھ جائیں کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں, پھر ہم کو ان کو بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے, اور ہم ان کو بتائیں کہ احادیث مبارکہ کیا ہے, خلفائے راشدین نے کیا کیا. مجھے وہ حضرت عمر پہ خطبہ دے رہا ہے اپنے ایک عبادت خانے میں. حیرت کی بات ہے کہ اس قسم کا ڈھیٹ آدمی جو خطبہ تو حضرت عمر فاروق پہ دے رہا ہے, جن کے 2 چادروں پہ سوال ہو چکا تھا, لیکن خود وہ مرسیڈیز میں گھومتا ہے, خود اس نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, خود اس کے پاس قصر خلافت ہے جس میں وہ رہتا ہے, خود اس کے پاس نوکر چاکر اور یہ لوگ ہیں. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب سفر کرتے تھے تو اپنے غلام کو بھی بٹھاتے تھے گھوڑے کے اوپر. اور وہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جب وہ ایک جگہ پر پہنچے اور وہ غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ عمر ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا غلام ہے, اس کی باری تھی, وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو ہمیں ان چیزوں کے ریفرنس دینے ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کو. ان لوگوں کو اس وقت یہ ریفرنس دیں جب یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں جی باقی ہم غلطی پر ہیں, اور ہمیں اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے طریقے سے ہمیں دعوت دیں. تو اس کے لیے ہم علیحدہ سیشن کریں, پھر ان لوگوں کو بلائیں جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں ہم غلط ہیں, تو پھر ان کو قرآن مجید کے ریفرنس دیں. پھر ہم ان کو احادیث مبارکہ کی اور اشعار اسلام کے جو ہیں وہ شاعر اسلام جو ہے اس کی ان کو تبلیغ کریں. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. ڈاکٹر صاحب کے لیے تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جتنا علم ان کے پاس ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے ان کو, اور اسی طرح ہی وہ ان لوگوں کے پردے کھولتے رہیں جیسے وہ ان کے درمیان میں بیٹھیں. ہم بھی ان کے درمیان میں بیٹھتے رہے ہیں, ہم بھی ان کی باتیں سنتے رہے. کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری ان باتوں سے کتنے لوگ مسلمان اس وقت ہوئے جب ہم پاکستان میں تھے, یا جب ہم 90s میں پال ٹاک کیا کرتے تھے وائس آف اما کی طرف سے. مجھے نہیں پتا کتنے ہوئے ہوں گے, کچھ ہوئے تھے. ہم لوگ جرمنی گئے تھے, وہاں پہ ڈاکٹر شیخ راحیل صاحب تھے, جو پورے خاندان 11 لوگ ہوئے تھے. ہم بھی اس محفل میں شامل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مسلمان ہوئے, ہمیں یہ ملا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سعادت بخشی کہ ہماری ان باتوں سے اپنا شیخ راحیل صاحب مسلمان ہوئے تھے. بہرحال یہ باتیں ہیں میری جو میں نے کرنی تھی. میں زیادہ تو بات نہیں کرتا ہوتا, لیکن مجھے آج ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن مجید کے ریفرنسز دینے کی. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ بتانے کی کہ ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کیا کہتے رہے ہیں, خلفائے راشدین نے کیا کیا. جب یہ سمجھ جائیں
تو پھر ہم ان کے لیے پروگرام کریں. آئیں جی آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ. اب ہم آپ کو قرآن مجید بتاتے ہیں. اب ہم آپ کو سورہ المائدہ پڑھ کے سناتے ہیں, سورہ نساء پڑھ کے سناتے ہیں, اور سورہ رحمان پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. بہرحال جزاک اللہ, آپ نے مجھے وقت دیا. میں زیادہ وقت لیتا تو نہیں ہوتا, لیکن آج زیادہ وقت لے کے ہوں آپ لوگوں کا. میں اس لیے آپ کو شکر گزار ہوں. جی جزاک اللہ شیخ صاحب, جزاک اللہ. بہت ہی آپ نے اندر کی جو باتیں ہیں اس ڈائپر کے حوالے سے, حالانکہ ہمارے پاس جو خبریں تھیں وہ اتنی ڈیپ نہیں تھیں جتنی آپ نے بیان کر دی ہیں. جزاک اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ان کا کوئی خلیفہ ہو, کوئی عام قادیانی ہو, کوئی بوڑھا ہو, کوئی ملنگ ہو, کوئی ملنگنی ہو, وہ ڈائپر لگائیں اگر کسی کو ضرورت ہے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ جس طرح عام قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو دھوکہ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی قادیان کے اندر سچا اور پاک اور نیک طرح کی عبادت اور دین جو ہے وہ پھیلا رہا ہے, کتابوں سے پتہ چلا کہ وہ سارے لونڈے باز تھے. مسجد کے اندر یہ جب پوجا پاٹ کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ لونڈے بازی کی حرکتیں جو تھی مرزا غلام قادیانی خود کرتا تھا. قاضی یار محمدی بھی اس کا ساتھ تھا. اسی لیے ہم نے یہ قادیانی حضرات جو ملنگ ملنگنیاں جن کو نہیں پتہ, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ڈائپر اگر کوئی بیمار ہے تو لگائے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ڈائپر لگا کے خطبہ پڑھنا شروع کر دے یا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھانی شروع کر دے, حالانکہ قادیانیوں کی نہ تو نماز ہے اور نہ ان کا کوئی خطبے سے تعلق ہے, یہ پوجا پاٹ ہے. جب ان کا اسلام پہ یقین ہی نہیں ہے, مرزے کو نبی مانا ہوا ہے, تو اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن جو بھی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ بولے بالے قادیانی بدنصیب جو اپنی پوجا پاٹ کو نماز روزہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ان کا امام ڈائپر لگا کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے, اور قادیانیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا دین ان میں کو مل معذرت رہا ہے. چاہتا ہوں. جی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, میں ایسے ہی بھی مخل ہو رہا ہوں. بات بڑی سمپل سی ہے جی, کہ وہ ڈائپر باندھتا ہے نہیں باندھتا. سب سے پہلی بات تو دین اسلام, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا دین ہے ہی نہیں, اور وہ کس خدا کا خوف کرے. تو صاحب کس خدا کا خوف کرے, یا لاش کا؟ کس خدا کا جو یہ کہتا ہے کہ آدم پہلے سے موجود تھا, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آدم کو ہم نے زمین پر اتارا. کس خدا کا خوف کرے؟ تو وہ ان کو خدا کا خوف نہیں, ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے, دنیا ہی جہنم ہے. اور جہاں تک ان کا وہ بہشتی مقبرہ, اس دن میں بات کر رہا تھا تو وہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ہون کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. تو یہ وہ قبروں کی تجارت کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. اب تو خیر 60% سے اوپر لوگ ان کو چندہ بھی دے رہے ہیں. یہ شاید آپ کو نہیں پتا کہ مجھے بہت سارے قادیانیوں نے انگلینڈ سے, جرمنی سے بتایا کہ ہم نہیں دیتے ہیں چندہ ان کو. ٹھیک ہے نکالتے ہیں, لیکن ہم اپنی حلال کمائی ان کو نہیں دے سکتے. تو وہ نہیں دیتے, اب چندہ نہیں دے رہے ہیں. یہاں امریکہ سے تو کوئی چندہ نہیں جاتا, بہت کم جاتا ہے. ایک میرے دوست ملنے والے ہیں, میں کو دوست بھی اس وقت کہتا ہوں جب یہ ہماری بات سنیں گے تب ہمارے دوست ہے, کہ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کانپتے ہیں جب میں چندے کا چیک لکھتا ہوں. جب میرے باپ کا حکم ہوتا ہے کہ چندہ بھیج دو تو میرے ہاتھ کانپتے ہیں, کہ میں پڑھتا بھی ہوں, نوکری بھی کرتا ہوں. وہ والمارٹ میں بیچارہ نوکری کرتا ہے, اچھے پیسے خیر اس کو مل جاتے ہیں, لیکن وہ والمارٹ میں نوکری کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپتے جب میں چیک لکھ کے تو بھیجتا ہوں لنڈن, ان کے یہاں پہ جو مرکز ہے وہاں سے پھر انگلینڈ جاتا ہے. تو جب وہ کیش ہوتا ہے, جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ چیک میرا کیش ہو گیا, تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کو پیسے دے رہا ہوں. یہ بات میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہی, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے کسی دن میں ان صاحب کو لے بھی آؤں آپ کے پروگرام میں اپنے ساتھ, اور پھر ان کے تاثرات میں آپ کو, وہ آئیڈینٹی اپنی شو نہیں کرنا چاہیں گے آبویسلی, کیونکہ ظاہر ہے وہ شہر بھی نہیں اپنا ظاہر کریں گے وہ کہاں پہ رہتے ہیں, کون سی اسٹیٹ میں رہتے ہیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو کانپتا ہوں جب میں پیسے دیتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میں کیسے دیتا ہوں پیسے, اور کوئی جزاک بعید اللہ. نہیں ہے کہ وہ جی کچھ دنوں میں ہی ختم کر دے ان چیزوں کو. جزاک اللہ شیخ صاحب. بات یہ ہے کہ جو چندے کی حالت ہے وہ ان کی بہت پتلی ہو چکی ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں ان بولے بالے قادیانیوں کو
جو اس طرح کے خلیفوں اور اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جس نے ڈائپر لگایا ہو، ان کو خود اپنا اس امام سے سوال کرنا چاہیے، اور اگر اس نے نہیں لگایا تو جو بھی پوجا پاٹ مرزا غلام قادری نے ان کو رسم و رواج دیے ہوئے اس کے مطابق یہ کریں، ان کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ اپنی اس طرح کی عبادتوں پہ غور کریں جس طرح کی عبادتیں ہم نے ان کی کتابوں سے وہ بھی پڑھ کے سنائی ہیں کہ مرزا سجدے میں جا رہا ہے اور پیچھے سے مولوی جو ان کا اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزے کا صحابی جو قادیانیوں کے نزدیک صحابی ہے وہ اس کو انگلی دے کے دوڑ رہا ہے۔ کس طرح کی ان کی ظالمانہ تحریریں اور گندی ہیں جو پڑھنے سے شرم آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ علی بھائی تھے، ڈاکٹر ہمارے محترم ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب شامل ہوئے، افضل بھائی شیخ صاحب شامل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ شاہ صاحب ابھی شامل ہوئے ہیں، تو ہم شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں۔ آئی ایم سو سوری، میں نے شاہ صاحب کا آئیڈیا بھی دیکھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کدان جی، السلام علیکم سارے بھائیوں کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اچھا، میں نے صرف کہنا تھا کہ مجھے میں آج کل احمدی جو ملیشیا میں پھنسے ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور یہ جو وفاق اظہر ہے اور ان کی ٹیم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ احمدی عورتیں وہاں پر ریپ ہو رہے ہیں اور خلیفہ کو پتہ ہے، اور یہ ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے احمدیہ جماعت کا کہ احمدی پہنچتے ہیں ملیشیا میں تو وہ کہتے ہیں چندہ دے ہو، یہ لوگ کس طرح چندہ دیں، پھر بھی چندہ مانگتے ہیں، اور پھر ان کے کاغذات کو پروسیس کرنا کروڑوں کے روپیے لے رہے ہیں۔ سو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی پھر بھی they're lucky ان کے کیسز جلدی اپروو ہو جاتے ہیں، جیسے عیسائی اور ملحد ہیں ادھر ان کے کیسز بڑے سلو ہیں۔ سو بس یہ مرزا فیملی کو کوئی نہیں کہ احمدی مرے کھپے، ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوئے، ان کو کچھ نہیں ہے، یہ سارے کام قادیان سے کر رہے ہیں، اور بس میری بس یہی کامنٹ ہے۔ شاہ صاحب جزاک اللہ، وہ ان کا ایک انہی کا وہ جمبا نام کا ایک بندہ ہے، وہ بھی ایک لعنتی قسم کا جھوٹا انسان ہے۔ دیکھیں یہ آگے، یہ پہلے کلٹ تھا، آگے کلٹ سے آگے پھر اور گاندھی نکل رہا ہے، لیکن اس کی میں ایک بات شیئر کر دوں ان ملنگوں سے۔ وہ جمبا ایک بڑی مشہور بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مرزے جو خلیفے ہیں یہ اپنے بچوں کے خلیفے ہیں، یہ پگڑیاں، یہ مرسڈیز گاڑیاں، یہ قصر خلافت ان کے بچوں کے لیے ہیں، یہ لوٹے ہوئے چندے کی ڈیریاں مرزا فیملی کے لیے ہیں، اور یہ جو گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یہ مرزا فیملی کے لیے ہیں، گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے بد نصیبوں کے لیے اخراج کے جوتے ہیں، شادیوں پہ پابندی ہے، گلی گلی ماؤں بہنوں کا اخراج ہے، 50 قسم کے چندے ہیں اور زبان بندی ہے، اور یہ ان آوازوں کو بھی دبا رہے ہیں جو ملیشیا اور سری لنکا میں ان بد نصیب گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے ملنگ ملنگنی جو وہاں پہ بیچارے مانگنے پہ مجبور ہیں، ان کی حمایت میں اگر کوئی ملنگ بولے یا کوئی مسلمان بولے، یہ احمدیہ کلٹ کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پہ مر جائیں، ذلیل ہو جائیں، جو مرضی ہو، ان کی کوئی سننے والا نہ ہو، صرف وہی لوگوں کی سنی جائے جو ہیومینٹی فرسٹ سے جن کا تعلق ہو، یا جو مرزا فیملی کو پیسے دے، یا مرزا فیملی کے ساتھ تعلق ہو، یا کسی مربی مولم کے ساتھ وہ کوئی ملنگنی ریپ کرے تو پھر اس کی مدد ہو سکتی ہے وہاں پہ۔ یہی حال ہے وہاں کا۔ بہرحال آج کا جو پروگرام ہے ہم ابھی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضیاء بھائی شامل ہوئے تھے لیکن آئی تھنک وہ ان کا نیٹ آف آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضیاء بھائی اگر آپ آواز سن رہے ہیں تو آپ اگر پروگرام کو پلیز اینڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ پھر ہوا ہوں، میرے خیال ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ گو ہیڈ پلیز۔ جی میں انہی سے ہی، میرا ایک وہ ہے، ایک استفسار ہے، میں سوال تو نہیں کہہ سکتا، اتنی بڑی کوئی بات میں نہیں کر سکتا،
کہ کیوں نہ ہم وہی جو ہماری پرانی ایک روش آج سے 20-22 سال پہلے کو جب بھی کسی قسم کا کوئی حوالہ قرآن مجید کا یا اس کا پیش کرتے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں، پہلے آپ ہمیں مرزا صاحب کو سچ ثابت کریں. یہ آخرت کا معاملہ ہے، ہماری بھی اور آپ کی بھی. پہلے ہم اس کو تو دیکھیں کہ وہ سچا تھا کہ نہیں تھا، اس کے بعد ہم اس طرف کو آئیں. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہی استفسار ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب اجازت ہے چودھری صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، اس کا تو بہت سادہ جواب ہے. مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ دلی گیا، وہ شخص، اور دلی کی جامعہ مسجد میں وہ دوسروں سے یہ کہتا تھا کہ میرے بارے میں نہ بات کرو، پہلے یہ بات کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی. یہ مرزے کا موقف تھا وہاں پر بھی، اور وہاں کے لوگوں نے، پولیس نے اس کو بڑی مشکل سے بچایا مرزے کو اس بات کے بعد، اور وہ مناظرہ ہوا ہی نہیں، اور وہاں سے یہ پٹیالہ یا کسی اور جگہ فرار ہو گیا یہ شخص. فقہ کے حساب سے یہ بڑا شدید گناہ ہے کہ کسی قادیانی کے ساتھ آپ وفات مسیح یا اجرائے نبوت پر بات کریں. اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ صاف یہ ہے کہ وفات مسیح اور اجرائے نبوت پر بات کرنے سے تو وہ 12-15 پاگل جو آج کل قادیانی جماعت کے اسکیزوفرینک جو ہیں وہ الگ ہو کے نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، وہ سارے سچ ہو جائیں گے، وہ بھی نبی بن جائیں گے، آپ بھی نبی بن جائیں گے، میں بھی نبی بن جاؤں گا. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ قادیانیوں کا ایک ایسا حربہ ہے جو وہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس سے کوئی قادیانیت سچی نہیں ثابت ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کے دلائل تو سن لیں. امام ابو حنیفہ جو فقہ حنفیہ کے امام ٹھہرتے ہیں، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اس کے بعد کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے بعد کوئی شخص اگر کسی کی نبوت کی دلیل بھی سنتا ہے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہاں پر اگر کوئی حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی تقریباً سارے دوسرے امام جو ہیں ان کا فیصلہ ہے، تو یہ قادیانیوں کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے دل کی اچھائی سمجھ لے کہ وہ ایک ہمدردی میں ایک حجت اللہ کو پوری کرتا ہے، ورنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کسی شخص کو نبی ماننا یا اس کی نبوت کی کوئی دلیل بھی سننا کفر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میری نظر میں کسی بھی قادیانی کے ساتھ وفات مسیح اصل میں ہے ہی نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس موضوع پر بات کرنا اور اجرائے نبوت پر بات کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کی دلیل سنیں کہ مرزا نبی کیوں تھا اور اس میں کون سی ایسی بات تھی. ٹھیک ہے، مرزا پر یہ صرف اس لیے بات نہیں کرتے کہ اتنا گند تو کسی شخص میں ہو. دیکھیں، خدا تعالیٰ تو قادر ہے نا ہر چیز پر، اس کی ایک ایک بات کیا ہزاروں دلائل ہیں. یہی جو آج کا موضوع ہے اس پر دیکھیں تو اس کے کپڑے پیشاب پخانے سے بھیگے رہتے تھے. خدا تعالیٰ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پیدا ہوتے ہیں، نبی بنائے نہیں جاتے. خدا تعالیٰ جس شخص کو نبوت دے کر پیدا کرتا ہے اس کو صفائی بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے دنیا میں. مرزا قادیانی تو وہ شخص ہے جس کو دنیا کی سب سے زیادہ لعنتیں پڑتی ہیں. تو ایک عقل مند کے لیے اب یہ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کی ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اتنے زیادہ ہے بھی نہیں اور لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں جو اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. جی بالکل مل گیا جی، شکر ہے.
بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی، اور ظاہر ہے ہم آپ سے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں، تو ہم لوگ تو، میں تو خیر اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ ہم اجرائے نبوت یا اس کے اوپر حیات مسیحیت سے بات کریں، اور ہم کیوں کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب بہت ہی مدلل تھا اور بہت ہی جامع تھا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اور جزاک اللہ شیخ صاحب، آپ نے آج پروگرام میں شامل ہوئے۔ جہاں تک ختم نبوت جاری ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں یہ جو لعنتی کلٹ بات کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی خود بار بار کتابوں میں لکھتا رہا کہ اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا رہا اور بلکہ لکھتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے۔ اور اس کے بعد اپنی لکھی ہوئی باتوں سے بدل گیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی لکھا کہ جس کی بات میں تضاد ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ پاگل ہے۔ قادیانیوں کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو مرزے کی کتابیں پڑھ کے واپس دین محمد میں آنے کی توفیق دے۔ اور میں نے پہلے بھی بات عرض کیا تھا، آج بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں جو مرزے مسرور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، چار یہ بد نصیب قادیانی ملنگڑیاں، وہ بھی دیکھ لیں۔ جو جرمنی فرانس میں دو چار بد نصیب جو اس عام لعنتی کلٹ کو دیتے ہیں چندہ، وہ بھی اس پہ غور کر لیں۔ سوائے گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے لوگوں سے کسی نے اس کو نہیں مانا۔ وہ جو افریقہ میں آپ دکھاتے ہیں وہ اس طرح بس تماشا ہے۔ اگر افریقہ میں اتنے کوئی قادیانی ہوتے تو یہ جو مسرورہ جاہل ہے وہاں نہ بیٹھتا لندن میں، وہ وہاں چلا جاتا۔ چندہ دینے والے، اخراج کے لتر کھانے والے، یہ سارے گجرانوالا سیالکوٹی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے قادیانی بد نصیب ملنگنیوں، اس بات پہ غور کر لو، آپ تمام مسلمانوں کے بچے تھے۔ کسی کے باپ کو مرزا غلام قادیانی نے مرتد کیا، کسی کے دادا کو مرتد کیا، کسی کے ماں کو مرتد کیا، آپ سارے مسلمانوں کے بچے تھے۔ آپ کو مرتد کر کے اس احمدیہ کلٹ کی لعنت میں مرزا لے آیا، واپس اسلام میں آؤ، وہی آپ کا دین ہے۔ یہ احمدیہ کلٹ کا دین محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ دوسروں کو مرتد کہتے ہو، حالانکہ مرتد آپ خود ہو۔ مرزا بھی مرتد تھا، مسلمانوں کے بچوں کو مرتد کیا۔ یہ جو یو کے میں آپ کا یہ جو چندہ کھانے والی بدبلا بیٹھی ہوئی ہے، جو کروڑوں کی گاڑیاں چلا رہا ہے لوٹے چندے سے، اس کے ارد گرد دیکھ لو، سارے مسلمانوں کے سیالکوٹیوں کے بچے ہیں جو مسلمانوں سے مرتد ہو کے احمدیہ کلٹ میں آئے۔ تو یہ مرتدین کا اور سرکاری کافروں کا ٹولہ ہے جس کا نام احمدیہ کلٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ جتنے ہمارے مہمان شامل ہوئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے ہمارے دوست اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو قبول کرے اور قادیانیوں کو ان پروگراموں پہ غور کرنے کی توفیق دے۔ ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔